बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने क्लास 9th इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग पढ़े थे और मुझे उम्मीद है कि आपने याद कर लिए होंगे। आज हम इसी कहानी की जो ट्रांसलेशन है वो करेंगे। ट्रांसलेशन में ये है, जैसा कि नाम है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम तरीन मसले या मुसले, मीम स्वाद लाम है मुसले, जैसा कि आप ये भी देख सकते हैं। मुसले का मतलब होता है वो इंसान जो कि सबसे ज्यादा इंसान की इनफरादी जिंदगी में, इज्तमाही जिंदगी में और माशरे के अंदर इस्लाहात लाता है, तब्दीलियां लाता है, उसको कहते हैं मुसले। आ रिफॉर्मर इज वन हु, एक मुसले वो इंसान होता है, हु जो के, ब्रिंग्स लाता है, अबाउट रिफॉर्म्स इस्लाहात, बेहतरी, इन अ सोसाइटी, एक माशरे के अंदर। एक मुसले वो इंसान होता है जो किसी भी माशरे के अंदर इस्लाहात लाता है, किसी भी माशरे के अंदर तब्दीली लाता है, किसी भी माशरे के अंदर बेहतरी लाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट ओनली अ प्रीचर ऑफ रिलीजन बट आल्सो द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर ऑफ द वर्ल्ड। हजरत मोहम्मद SAW से बनता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, SAW सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरत मोहम्मद के साथ PBUH भी लिख सकते हैं, पीस बी अपॉन हिम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट ओनली अ प्रीचर, आप ना सिर्फ एक दाई थे, मुबल्लिग थे। प्रीचर का मतलब होता है दीन की दावत देने वाला, दीन की तबलीग करने वाला। तो प्रीच, तबलीग करना, ये वर्ब है, और प्रीचर तबलीग करने वाला, दावत देने वाला, ये नाउन बन जाता है। ऑफ रिलीजन, मजहब, जो रिलीजन है इसका मतलब होता है मजहब। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ मजहब की तबलीग करने वाले थे, बट आल्सो द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर ऑफ द वर्ल्ड, बल्कि आप दुनिया के सबसे अजीम तरीन इस्लाह करने वाले भी थे, दुनिया के अजीम तरीन मुसले भी थे। एक बात ये ज़हन में रहे ग्रामर के हवाले से कि जब ग्रामर के अंदर किसी भी पहले हिस्से में याद रखना है, ये साथ साथ याद रखेंगे तो फायदा होगा। अगर किसी हिस्से में नॉट ऑनली का आ जाए तो उसी फिक्रे के दूसरे हिस्से में बट आल्सो भी आता है। जैसे यहाँ पे भी ये जिक्र है, हजरत मोहम्मद वाज नॉट ऑनली, आप ना सिर्फ थे, आप प्रीचर ऑफ रिलीजन, मजहब के या मजहब के दाई या मजहब की तबलीग करने वाले, बट आल्सो, बल्कि भी या लेकिन क्या थे, ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़े रिफॉर्मर भी थे, मुसल्ले भी थे। तो इसका मतलब एक रूल आपके जहन में आ गया कि जब किसी भी फिक्रे में बट आल्सो आ जाए, पहले हिस्से में नॉट ऑनली आ जाए तो दूसरे हिस्से में बट आल्सो आता है। उसके बाद आगे है, विदाउट हिम, आपके बगैर, द वर्ल्ड वुड नॉट हैव बीन इम्प्रूव्ड, आपके बगैर दुनिया में कभी भी बेहतरी ना होती, आपके बगैर दुनिया में कभी भी इस्लाह ना होती, या आपके बगैर इस्लाह मुमकिन ना थी। ये तीनों तरीके से आप तर्जुमा कर सकते हैं। ही रिफॉर्म्ड, आपने इस्लाह की, फेथ, अकीदे की, FAITH, फेथ का मतलब अकीदा, या फेथ का मतलब इतबार भी होता है और एतमाद भी होता है और एतकाद भी होता है। आपने अकीदे की इस्लाह की, सिविलाइजेशन, तहजीब की इस्लाह की, पॉलिटिक्स, सियासत को कहते हैं, जुडिशरी, अदलिया को कहते हैं, एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल, और लोगों के रवैये की, ऑफ अरेबिया, अरब के, आपने अरब के जो लोग हैं उनके अकीदे, तहजीब, सियासत, अदलिया और रवैये की इस्लाह की। आपने अरब के लोगों की, यानी आपने अरब के लोगों के क्या, फेथ, अकीदे की इस्लाह की, सिविलाइजेशन, तहजीब की इस्लाह की, सियासत की इस्लाह की, जुडिशरी, अदलिया की, एंड बिहेवियर, उनका जो सलूक था, जो रवैया था, बर्ताव था, उसकी इस्लाह की। ARABIA, अरेबिया,
یہ لفظ ہے میرے عربیہ کا مطلب عرب کے رہنے والے، اے عربی عریب، عریب کا مطلب عرب، اور عربیہ عرب کے رہنے والے، جیسے پاکستان ایک ملک کا نام ہے، پاکستانی پاکستان کے رہنے والے، انڈیا ملک کا نام ہے، انڈین انڈیا کے رہنے والے، اسی طرح یعنی کہ اور بھی پوری دنیا کے جو لوگ کسی ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ملائیشیا ایک ملک کا نام ہے، ملائیشین ملائیشیا کے رہنے والے باشندے، اسی طرح عرب عربیہ عرب کے رہنے والے۔ when he started preaching God's message، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ شروع کی، when جب یا جس وقت he آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے started شروع کی preaching تبلیغ God's message اللہ کا پیغام، God God اللہ یا خدا، اور آگے apostrophe کے بعد جو ایس ہے یہ بیسیکلی possessive ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کا کی کے کو، یعنی کہ یہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، belong کو ظاہر کرتا ہے، تو God's message اللہ کا پیغام۔ اسی طرح ہم اس لفظ کو اور بھی کئی لفظوں میں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے اسلم's house اسلم کا گھر، علی's book علی کی کتاب، تو یہ اس کا مطلب کا کی کے ہوتا ہے۔ جب آپ نے تبلیغ شروع کی، اللہ خدا کے پیغام کی تبلیغ شروع کی، the idol worshippers of Arabia، the idol 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 کا مطلب بت ہوتا ہے، اور worshippers کا مطلب بتوں کو پوجنے والے، worship پوجنا ورب ہے، worshippers پوجنے والے ناؤن ہے، of Arabia عربیہ کے became civilized people وہ مہذب لوگ بن گئے۔ جب آپ نے اللہ کے پیغام کی تبلیغ شروع کی تو بتوں کو عرب کے بت پوجنے والے لوگ مہذب لوگ بن گئے، یعنی کہ عرب کے بت کے پجاری مہذب انسان بن گئے۔ اس کے بعد آگے ہے دوسرا پیرا بھی شروع ہو رہا ہے، بیفور دا ایڈونٹ آف اسلام، اسلام کے ظہور سے پہلے، ایڈونٹ کا مطلب ہوتا ہے ظہور ظاہر ہونا، اسلام کا آنا آغاز ہونا، اسلام کے آغاز سے پہلے یا اسلام کے ظہور کے وقت there were very few people چند لوگ تھے who could read or write جو کہ پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے، ریڈ کا مطلب پڑھنا اور رائٹ کا مطلب لکھنا، یعنی کہ اسلام آنے سے پہلے عرب میں چند لوگ ہی پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق میں آپ کی معلومات بھی بتاتا چلوں، صرف 17 پڑھے لکھے لوگ تھے جس وقت اسلام مکے میں داخل ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، تو اس سے پہلے صرف 17 پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن وہ پڑھے لکھے وہ تھے جو دنیاوی علوم میں ماہر تھے۔ He advised the Muslims to get themselves educated and increase their knowledge. He advised the Muslims، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے advised نصیحت کی، مشورہ دیا، تلقین کی، the Muslims مسلمانوں کو to get themselves educated کہ وہ تعلیم حاصل کریں، and increase their knowledge اور اپنے علم کو وسیع وسعت دیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں، increase کا مطلب اضافہ کرنا ہوتا ہے، اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ He made education compulsory not only for men، آپ نے تعلیم کو نہ صرف مردوں کے لیے لازمی قرار دیا but also for women، بلکہ عورتوں کے لیے بھی لازمی قرار دیا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اگر فقرے کے پہلے حصے میں not only ہو تو دوسرے حصے میں but also ہوتا ہے، ادھر بھی وہی سچویشن ہے۔ He made education compulsory not only for men but also for women، دیکھا نا وہی بات آ گئی نا یہاں پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے، یعنی کہ ایسے بات ہوگی کہ مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب آپ نے تنبیہ کی تو صرف مسلمانوں سے مراد مرد نہیں تھے، بلکہ آپ نے مردوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا بولا اور خواتین کو بھی، تو یہی فکرہ بتا رہا ہے He made education compulsory not only for men، آپ نے جو تعلیم ہے نہ صرف مردوں کے لیے لازمی قرار دی but also for women، بلکہ عورتوں کے لیے بھی لازمی قرار دی۔ They set themselves to acquire knowledge as a religious obligation، بچوں یہ لفظ آیا ہے they set themselves to، اس کا مطلب ہوتا ہے set themselves to کا مطلب ہوتا ہے مگن ہو جانا، مصروف ہو جانا، تو they سے یہاں پہ مراد عرب کے لوگ ہیں، یہاں پر جو they ہے یہ ایز اے پروناؤن استعمال ہو رہے ہیں، اور جو لفظ کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے اس کو پروناؤن کہتے ہیں۔ یہاں پر لفظ عریبز آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ پہلے ریب کا تذکرہ ہو چکا ہے اس لیے اس کا پروناؤن استعمال ہو رہا ہے۔ They set themselves to acquire knowledge as a religious obligation،
تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ جو لوگ تھے وہ علم کو ایک مذہبی فریضہ سمجھ کر اس کو حاصل کرنے میں مگن ہو گئے، اس کو حاصل کرنے میں مگن ہو گئے یا مصروف ہو گئے۔ He took steps to promote literacy and love for learning۔ اب یہاں پر جو ہی ہے یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ یہ آپ سلم کو ظاہر کر رہا ہے، پروناؤن ہے۔ آپ سلم نے took steps اقدامات کیے، آپ سلم نے کیا کیے؟ اقدامات کیے۔ کس چیز کے اقدامات کیے؟ ٹو پروموٹ لٹریسی، خواندگی کو بڑھانے کے لیے۔ خواندگی کا مطلب ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کی شرح میں اضافہ کرنا، پڑھائی میں اضافہ کرنا۔ اگر 10 لوگ پڑھے لکھے ہیں کسی معاشرے کے اندر تو اس کو 10 کے بجائے کوشش کرنا کہ 50 یا 100 کے 100 لوگ پڑھ لکھ جائیں، اس کو خواندگی بولتے ہیں۔ تو آپ سلم نے کیا کیا؟ He took steps to promote literacy، آپ نے خواندگی کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے، and love for learning، ہاں، اور love for learning کا مطلب اور علم سے محبت کے لیے، آپ نے علم سے محبت کے لیے اور خواندگی کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے۔ پھر اس کے بعد ان دا بیٹل آف بدر، بیٹل آف بدر، غزوہ بدر میں، بدر کی لڑائی میں، دا مسلمز کاٹ سم اینیمیز، مسلمانوں نے کچھ دشمنوں کو پکڑا، ایز پریزنرز، قیدی کے طور پہ، آف وار، جنگ کے۔ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے جنگی قیدیوں کے طور پہ کچھ دشمنوں کو پکڑا۔ کیا ہوا کہ جنگ تھی غزوہ بدر کی، اس میں جو مسلمان ہیں انہوں نے بہت سارے جو اپنے مد مقابل لڑنے والے لوگ تھے ان کو پکڑا، یعنی دشمنوں کو پکڑا۔ پھر سنیں ترجمہ، ان دا بیٹل آف بدر، بدر کی لڑائی میں، دا مسلمز کاٹ، مسلمانوں نے پکڑا، کیچ کاٹ، کاٹ پاسٹ ٹینس ہے، کاٹ سم اینیمیز، کچھ دشمنوں کو پکڑا، ایز پریزنرز آف وار، جنگی قیدی کے طور پہ۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے کچھ دشمنوں کو جنگی قیدی کے طور پہ پکڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسکڈ دا ایجوکیٹڈ نان مسلم پریزنرز، کتنی بڑی بات، غور طلب بات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسکڈ کہا، دا ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے، نان مسلم پریزنرز، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے لکھے غیر مسلم قیدیوں سے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے لکھے غیر مسلم قیدیوں سے کہا، ٹو ٹیچ دا چلڈرن آف مسلمز ٹو ریڈ اینڈ رائٹ، کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دیں۔ فدیہ نہیں لیا ان سے، پیسے نہیں ان سے لیے، یہ شرط رکھی جو آپ میں سے پڑھا لکھا ہے وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ آن دس کنڈیشن، اس شرط کے اوپر، اس شرط پہ، دے وڈ گیٹ فریڈم، انہیں آزادی مل جائے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں، آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ اگر آپ انہیں لکھنا پڑھنا سکھا دیتے ہیں تو آپ کو آزادی مل جائے گی۔ It shows his love for education and learning۔ It shows، یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے، his love، آپ وسلم کی محبت، for education، علم سے، یہ تعلیم سے، and learning، اور علم سے۔ یہ واقعہ آپ وسلم کے علم اور تعلیم سے محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم تیسرا پیرا پڑھنے والے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم disliked arrogance and pride۔ بچوں، ایروگنس بولتے ہیں تکبر کو، اور پرائڈ بولتے ہیں غرور کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غرور اور تکبر کو ناپسند فرماتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تکبر بہت بری چیز ہوتی ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، حالانکہ اللہ نے تو سب کو برابر پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ جو شیطان تھا نا، اس نے بھی تکبر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا اسے کتنی نفرت کی کہ اس پہ لعنت بھیج دی۔ تو اس لیے ہمیں غرور اور تکبر کی سیاست، من کی سیاست، نفسیات میں نہیں آنا چاہیے۔ He said، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، that an Arab، کہ ایک عربی، A-R-A-B، عرب، ایک عربی، was not superior to a non-Arab۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عربی ایک غیر عربی سے بہتر نہیں ہے۔ غیر عربی کو آپ اجمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اجمی وہ لوگ تھے جو عربیہ، یعنی سعودیہ جو ملک تھا، اس کے دیہات میں رہتے تھے۔ جو لوگ شہری تھے وہ اپنے آپ کو عرب کہلاتے تھے، اور جو لوگ دیہاتوں میں رہتے تھے اور ان کے پاس اپنے مال مویشی ہوتے تھے اور وہ ساری عمر جنگلوں میں، صحراؤں میں گزارتے تھے، ان کو اجمی کہتے تھے۔ اور عربی جو اپنے آپ کو شہری سمجھتے تھے، یہ ان سے نفرت کرتے تھے، ان سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احساس برتری کو ختم کرنے کے لیے فرمایا، He said that an Arab was not superior to a non-Arab۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو عرب ہے، ایک عربی ہے، وہ کسی اجمی سے بہتر نہیں ہے. آر آ وائٹ ٹو آ بلیک، نہ ہی سفید رنگ والا کسی کالے رنگ والے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عرب غیر عرب سے اور کوئی بھی سفید رنگ کا کالے رنگ سے بہتر نہیں ہے. He believed، آپ کا یقین تھا، that all were the sons of Adam، آپ کا یقین تھا کہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. No one was superior to any other on the basis of caste، color or creed. No one was superior، کوئی بھی زیادہ بہتر نہیں تھا، to any other، دوسروں سے، on the basis of caste، رنگ و نسل. کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے نسل کے اعتبار سے کوئی بھی کسی سے بہتر نہیں ہے، کلر رنگ کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، اور کریڈ یا عقیدے کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے. کوئی بھی کسی سے رنگ، نسل یا برادری، اب نسل بھی کہہ سکتے ہیں، برادری بھی کہہ سکتے ہیں، ذات بھی کہہ سکتے ہیں، اور کوئی بھی کسی دوسرے سے، یعنی کہ رنگ، پہلے کیا بات آ رہی ہے، کاسٹ، نسل کے اعتبار سے، کلر رنگ کے اعتبار سے، اور کریڈ یا اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. فار ہم، آپ کے نزدیک، دا اسٹینڈرڈ آف سپیریورٹی واز پائٹی، آپ کے نزدیک فضیلت کا معیار، آپ کے نزدیک زیادہ عزت کا معیار، آپ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر وہ ہے جو کیا ہے، اسٹینڈرڈ آف سپیریورٹی واز پائٹی، جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. یعنی فارہم، آپ کے نزدیک، دا اسٹینڈرڈ آف سپیریورٹی، برتری کا معیار، واز پائٹی، پارسائی ہے. آپ کے نزدیک برتری کا جو احساس ہے وہ پارسائی تھا، واز ہے، پارسائی تھا یا تقوی تھا. He united the scattered tribes، he united، آپ نے اکٹھا کیا، the scattered tribes، بکھرے ہوئے قبائل کو، and nations، اور قوموں کو. Who felt، جو کہ محسوس کرتے تھے، pride in serving the humanity، جو کہ انسانیت کی خدمت کر کے فخر محسوس کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا بچوں کہ آپ نے بکھرے ہوئے قبائل کو اور اقوام کو اکٹھا کیا. Who، جو کہ کیا کرتے تھے، pride in serving the humanity، جو انسانیت کی خدمت کر کے فخر محسوس کرتے تھے. وہ لوگ جو بکھرے ہوئے تھے ان کو آپ نے اکٹھا کیا، اور وہ ایسے اکٹھے ہوئے کہ وہ انسان دوسروں کی خدمت کر کے اب فخر محسوس کرتے تھے. Brotherhood became the way of their life، بھائی چارہ ان کا طرز زندگی بن گیا تھا. بھائی چارگی جو ہے، یا بھائی چاروں کی طرح رہنا، بھائیوں کی طرح رہنا، ان کی زندگی کا ایک طریقہ بن گیا. تو پیارے بچوں، کلاس 9 یہ 3 پیراگراف آج میں نے آپ کو ٹرانسلیشن کروا دی ہیں. آپ نے ان کو ذرا اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور یاد کرنا ہے انشاءاللہ کل آگے جو 3 پیرے رہ گئے ہیں وہ کر کے انشاءاللہ ہماری یہ پہلے جو ہماری سٹوری ہے یہ مکمل ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. جس کسی بات کی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ میسج کر کے 9 بجے سے لے کے 2 بجے تک آپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.